काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निसफ सदी कबल लोग अपने दिन का आगाज़ अखबार बीनी से करते थे। अखबार फरोश अजान के वक्त यानी सुबह की अजान के वक्त अखबार दरवाजे के अंदर फेंक जाते थे। घर वाले जब सुबह दरवाज़ा खोलना जाते थे बाहर वाला, तो अखबार उठा लाते थे। नाश्ते से पहले थोड़ा अखबार देखा जाता था, फिर नाश्ता करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे या अपने कामों के लिए निकल जाते थे। जब वापस आते थे तो अखबार का मुफस्सल मुताला करते थे। इतलात या खबरों का दूसरा ज़रिया सरकारी रेडियो होता था। ख्याल किया जाता था कि सरकार खबरों में डंडी तो मारती है मगर डंडा नहीं मारती। जंग के ज़माने या सियासी अफरा तफरी के दौर में लोग सरकारी रेडियो पर कम कम ही एतबार करते थे। लोग बीबीसी रेडियो की तरफ लपकते थे। रेडियो घर घर में तो होते नहीं थे, अलबत्ता लोग किसी बड़े के डेरे पर या उसकी बैठक में जाके हालात हाजरा जानने की कोशिश करते थे, यानी हालात हाजरा सुनने के लिए जमा होते थे और बीबीसी उर्दू सर्विस का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते थे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता था तो बहुत कान लगाकर सुनते थे। हुकूमतें मसला का हल तलाश करने को अहमियत नहीं देती थीं, बल्कि मसला को दबाने की कोशिश करती थीं। सुबह अखबारों के वर्क दर वर्क साफ नज़र आते थे, जिसका मतलब था कि ख़बरें या मज़ामीन या अदारिये सेंसर हो गए हैं। तो रेडियो पर तो हुकूमत का अपना ही कंट्रोल था, तो वो जो चाहते थे खबर नशर करते थे, जो चाहते थे नहीं चाहते थे वो खबर नशर नहीं होती थी। अखबारात में अदारिये, मज़ामीन, कालम वगैरह लिखने वाले लोग बहुत मोतबर और मोहतरम गर्दाने जाते थे। ये दानिश्वर और मोहतरम लोग अपना वक़ार और साख हर तरह से कायम रखने के लिए सरकार की नाज़िल करदा सौबतें और कैदो बंद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर जाते थे, मगर अपने नज़रिए और सच कहने से रत्ती बराबर इनहराफ न करते थे। कुछ लोग फरमाइशी कालम भी लिख डालते थे, मगर अक्सरियत कलम फरोशी को जिस्म फरोशी से बड़ा गुनाह मानते थे। इसलिए इन लोगों को क्रिएटिव मिनॉरिटी यानी राय अम्मा हमवार करने वाली अक़लियत कहा जाता था। ये लोग उस वक्त मुआशरे के सबसे मुतबर और मुआशरे पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले शुमार होते थे, क्योंकि मुस्तनद था उनका फरमाया हुआ और हुकूमतें भी इनसे डरा करती थीं। फिर रंग बदला, ज़माना बदला, लोग बदले, खबरों और इतलात के ज़राए बदले, रेडियो आम हुए, टेलीविज़न आया, बहुत से टीवी चैनल्स आए, मोबाइल फ़ोन आए। वसाइल ने इतनी तरक्की की कि एक फ़ोन सेल में सारी दुनिया सिमट गई। जो भी चाहे अपना ज़ाती चैनल बनाए और चलाए, अपने तजर्बात, मुशाहदात, इल्म से सच व झूठ के ज़रिए दूसरों को मुतासर करे। फिर मीडिया प्रोपेगेंडा का एक टूल बन गया। ताजरों ने अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा और इश्तहारबाजी अपना असर तो रखती है। वैसे भी लोगों का यकीन ये था कि जो भी खबरें अखबार में, टेलीविज़न पर या रेडियो पर आती हैं वो मोतबर ही होती हैं। उसमें ज़ाहिर है तजर्बात लोगों के झूठे सच्चे या तहकीकात की रोशनी में प्रोग्राम जारी किए जाते थे। मसलन आप दूध ही को ले लें कि वो कहते थे जो खुला दूध जो है, जो दूध वाला लेके आता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया कढ़ाई में गर्म होने पर भी नहीं मरते, वो ऊपर तैरते रहते हैं। और जो डब्बे वाला दूध है वो जनाब प्रोसेस होके आता है,
اس میں نہ بیکٹیریا ہوتے ہیں نہ مضر صحت کو چیزیں ہوتی ہیں. اور پراپوگنڈا نے ایسا اثر دکھایا کہ لوگوں نے کہا جی کہ کھلا دودھ نہیں لینا چاہیے، یہ ڈبہ بند دودھ جو ہے یہ لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ڈبہ بند دودھ کے اوپر عموماً یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ بچوں کے لیے مضر صحت ہے. اگر بچوں کے لیے مضر صحت ہے دودھ، تو پھر بڑوں کے لیے کیسے وہ ہو گیا صحت مند. اب یہ بھی باتیں سننے میں آتی رہی ہیں کہ دودھ بیچنے والی کمپنیاں جتنا دودھ خریدتی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ مقدار میں دودھ بیچتی ہیں. اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ دودھ اگر خریدا کم جاتا ہے، زیادہ بیچا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دودھ جو ہے وہ کوئی مصنوعی ہوگا یا کیمیکل شدہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب یہ ڈبے والا دودھ آیا تھا، اس کی چائے بڑی مزیدار بنتی تھی. اس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈبے والے دودھ کے عادی نہیں ہیں تو بہت ساری کمپنیوں کے جو دودھ ہے اس کی چائے میں سے اسمیل آتی ہیں، آپ کا پینے کو دل ہی نہیں مانتا. جیسے جیسے پروڈکٹس آئیں، مثلاً یہ ڈالڈا گھی یا بناسپتی گھی جو آیا، ڈاکٹروں کی تحقیقات پیش کی گئیں جو دیسی گھی ہے یہ مضر صحت ہے. حالانکہ دیسی گھی عام انسانی درجہ حرارت پر پگھل جاتا ہے، جبکہ یہ جو بناسپتی گھی ہے یہ ایسا نہیں ہے. پھر بناسپتی گھی کی جگہ پہ لوگوں نے کہا جی کہ یہ آئل جو ہے، کوکنگ آئل کے نام پہ نئی پروڈکٹ آ گئی. کوکنگ آئل جو ہے وہ زیادہ مفید ہے، وہ جمتا نہیں ہے. حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب پروسیس ہوتا ہے تو یہ جو بناسپتی گھی ہے اس سے بھی زیادہ اس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹرز نے بھی خوب اس پہ جو پروپیگنڈا تھا اس میں حصہ لیا، وہ اس کا حصہ بنے. انہوں نے بھی مریضوں سے کہا کہ وہ دیسی گھی استعمال نہ کریں اور ڈالڈا گھی یا جو کوکنگ آئل ہے وہ استعمال کریں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو سرسوں کا تیل ہے وہ بہترین ہے. بہرحال وہ جتنے منہ اتنی باتیں والی بات ہے، اپنے اپنے تجربات ہیں، تحقیقات ہیں. اب بہت ساری دنیا جو ہے لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے ڈاکٹر حضرات اب پھر آ رہے ہیں کہ یہ جو قدرتی اشیاء ہیں وہ بہتر ہیں. یعنی دودھ اور مکھن جو بھینس سے ملتا ہے یا گائے سے ملتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. لیکن ابھی تک موسٹلی جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کولسٹرول سے بچو، جی کولسٹرول سے بچو، کولسٹرول سے بچو. اب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب لوگ دیسی گھی کھایا کرتے تھے تو وہ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو وہ بڑے مطلب کہ مشقت طلب کام کرتے تھے، لہٰذا وہ جو تھا دیسی گھی وہ ہضم ہو جاتا تھا ان سے. اور آج کل ظاہر ہے کہ ذرا آسانیاں آ گئی ہیں اور وہ مشقت طلب کام بھی نہیں رہے، لہٰذا وہ دیسی گھی کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے شاید یہ سن رکھا ہو کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی، خاص طور پہ گندم کی کٹائی ہوتی تھی، تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ وہ کافی سارا گھی شکر میں ڈال کے چپاتی کے ساتھ کھایا جاتا تھا. یا لوگ وہ ایک چھنا اس کو کہتے تھے، ہوتا تھا اپنا پیتل کا، کہ اس کو بھر کے، یعنی آپ کہہ لیں ایک پیالہ یا باؤل، وہ بھر کے پی لیتے تھے. اس کے بعد پانی نہیں پیتے تھے، منہ اور سر کپڑے سے ڈھانپ کے اور خوب زور شور سے گندم کی کٹائی کرتے تھے، ان کو ہضم ہو جاتا تھا. تو آج آپ نے چھنا نہیں پینا، یعنی کہ باؤل نہیں پینا، آپ تھوڑا بہت استعمال کر لیں، مطلب کم استعمال کر لیں. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ وہ دیسی گھی بہت زیادہ مہنگا ہے اور ڈالڈا نسبتاً اس کے سستا ہے. تو آپ دیسی گھی جو ہے وہ کم مقدار میں استعمال کر لیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ نے وہ جناب چمچ بھر بھر کے ہی ڈالنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مریض اگر ڈاکٹر کو یہ بتا دے کہ صبح اس نے چپاتی دیسی گھی سے چپڑ کے کھائی تھی، تو ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ کرسی سے اچھل کر بیٹھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. اب یہ ہے کہ یہ پراپوگنڈا جو ہے وہ حکومتوں نے بھی خوب اپنایا، احتسالی قوتوں نے اپنایا. ایک ملک نے دوسرے ملک کے خلاف، ایک کمیونٹی نے دوسری کمیونٹی کے خلاف، ایک مذہب نے دوسرے مذہب کے خلاف خوب اس کا
استعمال کیا، اور خاص طور پہ سیاستدانوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے باقاعدہ مراسیوں کی ایک فوج بھرتی کی، کرائے کے جو تھے لکھاری ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لکھاری تھے یا اینکر وغیرہ تھے ان کی آمدنیاں تو بہت بڑھ گئیں، لیکن ان کا وقار جاتا رہا۔ اب وہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں یا لکھتے ہیں، لوگوں کو خوب سناتے ہیں، چڑچڑاپن ان میں نمایاں نظر آتا ہے۔ انہیں یہ غم کھایا جاتا ہے کہ لوگ ان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب آپ نے اپنا اعتبار کھو دیا پاپی پیٹ کی خاطر، آپ جتنا مرضی پراپوگنڈا کریں، پارٹیاں بھی ہیں کہ وہ بھی جتنا مرضی پراپوگنڈا کریں، اگر ان کے پلے اخلاقیات یا ایسے کام نہیں ہیں جو لوگ جن کو تسلیم کرتے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ مراسیوں، بانڈوں یا آپ حقہ کرنے والوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے آپ کو ٹھوس کام کرنا پڑے گا، لوٹ مار بند کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں جی، ہواری کہتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ہواری کہ جناب فکر نہ کریں، لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، ساری چیزیں 6 ماہ میں بھول جاتے ہیں۔ 6 ماہ میں بھول جائیں گے، کون آپ پہ اعتراض کرے گا کہ آپ نے محلات خریدے اور یہ نہیں بتایا کہ پیسہ کہاں سے آیا یا لوٹ مار کہاں سے کی۔ لوٹ مار تو ظاہر کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے، انہوں نے لوٹ مار کو جائز قرار دینے کے لیے یہ نعرہ ایجاد کر لیا، یعنی جو لگاتا ہے اس میں سے وہ کچھ کھا لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیا بات ہے لوگوں کی کرنے کی! لیکن اب لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کھاتا ہے وہ لگا کے کھاتا ہے یا بنا لگائے ہی کھاتا ہے، وہ ہی ان کا مجرم ہے۔ بہت سارے ایسے بھی تھے کالم نگار جن کے کالم کتابی شکل میں چھپتے تھے اور لوگ ان کی وہ کتابی صورت جو تھی وہ لے کر پڑھتے تھے، یعنی کتابیں ان کی لے کر پڑھتے تھے۔ لیکن وہ اطلاعات کے سلام میں اس طرح بیل باز ہوئے کہ ان کی اصلیت عیاں ہو گئی، ان کی ساکھ، عزت و وقار جاتا رہا، اعتبار ہی کھو بیٹھے، تو پھر ان کی باتوں پر کون اعتبار کرے؟ گو کہ وہ باتیں ابھی تک اسی ڈٹائی سے کیے جا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے ان کو غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس کا معقول معاوضہ ملتا ہے۔ خبروں کے ذرائع تو بہت سارے آ گئے، لوگوں نے یہ کیا کہ اخباریں پڑھنا بہت کم کر دیں، کیونکہ ان کے خیال میں جو بھی لکھاری ہیں یا خبریں آتی ہیں اس میں ایک خاص اینگل ہوتا ہے، کسی کے وہ خلاف اور کسی کے حق میں بنائی جاتی ہیں، اور سچ کا اس میں عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے نئے چینل آ گئے۔ اب طاقتور لوگوں نے یا مافیاز نے اطلاعات کے ذرائع پر قبضہ کر لیا، ان کو بائی ہک بائی کروک بائی فورس اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس سلسلے میں یہ کیا گیا کہ انفارمیشن روک لی گئی۔ اب انفارمیشن وہی دی جاتی ہے خبروں میں، اخباروں میں، تجزیوں میں جو مقتدر قوتیں ہیں یا جو قبضہ گروپ ہیں وہ چاہتے ہیں، وہی خبریں باہر آتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ عام ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، ان کی نیٹ تک رسائی نہیں ہے، انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، یا ان کے پاس مختلف ذرائع اطلاعات کے نہیں ہیں، یا ان تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ان کا علم ادھورا ہے۔ انفارمیشن کے میدان میں وہ ان لوگوں سے جن کے پاس انفارمیشن کے ذرائع زیادہ ہیں وہ 10 سے 15 سال پیچھے ہیں، کیونکہ وہ پرانے حربے جو ہیں وہ ہی استعمال کیے جا رہے ہیں، اور لوگ ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں جو اخباروں میں، رسالوں میں یا ٹی وی چینلز میں ٹی وی اینکرز کی زبانی جو خبریں سنتے ہیں وہ ان کو سچ مانتے ہیں، جبکہ اگر وہ یہ جان لیں کہ اس پر جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ کنٹرولڈ خبریں ہیں، کنٹرولڈ انفارمیشن جو ہے وہی بھیجی جا رہی ہے، تو پھر لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو انفارمیشن چھپا کے اپنے مطلب کی اطلاعات دے کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ہمنوا بنیں، ان کے مطلب کہ جرائم میں شریک ہوں۔ یہ ہے آج کے دور کے
मीडिया पे आने वाली इतलात का हाल। इसके बाद है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि आप मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो है वो हासिल कर लें या आपके सामने आ जाए, लेकिन अगर आप अखबारों और टीवी चैनल्स की तरफ ही जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही नुक्ता नज़र बयान किया जाता है या बयान करवाया जाता है जिसको ताकतवर हल्के चाहते हैं, अदरवाइज आपको सच नहीं बताया जाता। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत का साया रखे और हमें सच जानने और सच तक पहुंचने की आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।